बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन و नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। गुज़श्ता रोज़ आपके सामने आपके मालूमात में ये होगा, एक वाक़या पेश आया कि एक गार्ड ने बैंक मैनेजर को गोलियों का निशाना बना दिया और उसे कत्ल कर दिया। अब जब उसने उसको कत्ल किया तो उसने ये कहा कि जनाब इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, जिस पर मैंने इसको कत्ल कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि क्या गुस्ताखी की थी तो वो कहने लगा कि ये अंबिया को नहीं मानता, नबियों को नहीं मानता, ये नबी का इनकार करने वाला है। जब पूछा गया क्या इनकार किया तो उसने कहा कि ये कहता है कि अंबिया कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस बात पे ये नबियों को मानता नहीं है, ये सुन्नत को नहीं मानता, और ये कहता है सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो। अगर मैं इसके बुनियाद में जाऊं, अगर इब्तिदा से इस चीज़ को देखा जाए कि ये वाक़या क्यों पेश आया और इसका पस मंज़र असल दर हकीकत है क्या, हालांकि तहकीक से ये बात मालूम भी हो चुकी है कि वो बंदा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था, वो सुन्नी था। वो जिस बंदे को मार दिया गया वो सुन्नी उल अक़ीदा था और सही मुसलमान था। लेकिन ये नौबत क्यों पेश आई? एक तो उसकी ज़ाती कोई रंजिश हो सकती है, लेकिन जिस बात को उसने दलील बनाया, ये इसकी वजह क्या है? आपके इल्म में है कि हमारे नाम नहाद उलमा जो अपने आप को कहलाते हैं, दर हकीकत अगर तहकीकात की जाए तो उनको वुज़ू करने का सही तरीका ख़ुद भी मालूम नहीं होता। नमाज के अंदर अगर वो भूल जाए तो उनको पता नहीं होता कि अब क्या करना है। सजदा सहव के मसाइल उनको मालूम नहीं होते। अगर उनसे आके कोई मसाइल पूछ लिए जाएं तो उनको इब्तिदाई मसाइल का इल्म नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ शुके जाहिल किस्म के 2-4 हुरूफ उन्होंने पढ़े होते हैं और वो आके मस्जिदों में लोगों को तालीम दे रहे होते हैं, और उसमें 99% वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स और जो वो अपने नफ्स के मुताबिक दीन की तशरीह कर रहे होते हैं। अब आपने बहुत जगहों पे ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग मजहबी लिबादा ओढ़ के, मजहबी रहनुमा बन के, मजहबी पेशवा और इमाम बन के वो ये कह रहे होते हैं कि जनाब आपने उन मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी जिसके बाहर लिखा हुआ है वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, और जनाब जहाँ पे मस्जिद के बाहर या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ है, मस्जिद के बाहर अस्सलातु वस्सलामु अलैका नहीं लिखा हुआ या रसूल अल्लाह, तो वो बदमज़हबों की मस्जिद है, वो गुस्ताखों की मस्जिद है, वहाँ आपने नहीं जाना। फिर आपको ये मिलेगा कि कहेंगे जनाब जो अज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका नहीं पढ़ता वो गुस्ताख रसूल है, वो बदमज़हब है, और वो फ़लाँ है, और वो वाजिबुल कत्ल है, और वो गुस्ताख हैं, उनकी मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़नी और उनके पास नहीं जाना। और फिर ये कहा जाता है कि जो रबीउल अव्वल के महीने में लाइटिंग नहीं करता, चरागाह नहीं करता, तो जनाब वो गुस्ताख रसूल है, वो हुजूर को नहीं मानता, वो हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार करता है, लिहाजा उसको ये शेर पढ़ पढ़ के जलाते जाओ, उसको और जलाओ कि सिवाय इबलीस के दुनिया में जहाँ में हर कोई खुशी मना रहा है। अगरचे वो कहता हो कि मैं दिन में हज़ारों मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, लेकिन ये कहेंगे नहीं, दुरूद इब्राहिमी नाकिस दुरूद है, जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ेगा बस वही दुरूद और सलाम पढ़ने वाला है, इसके अलावा कोई दुरूद जो है वो हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है, और वो मुनकर दुरूद है, और वो दुरूद का मुनकर और वाजिबुल कत्ल है और गुस्ताख है। फिर इसके अलावा जो कोई कह देगा कि जनाब नारे रिसालत के जवाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये कहेंगे जनाब ये या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहता।
آپ ساری رات محفل کرائیں، مجلس کروا دیں، اور ساری رات آپ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے کریں، لیکن آپ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ نہیں کہیں گے تو یہ جا کے کہتے ہیں وہ تو شیطانوں کی محفل تھی، وہاں تو رسول اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ اور پھر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کاموں کو بگڑیوں کو بنانے والا نہیں، کوئی داتا اور مولا نہیں، تو یہ کہیں کہ جناب یہ تو گستاخ ہو گیا، یہ تو نبی کو نہیں مانتا اور یہ تو واجب القتل ہے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جہالت ہے جس کی بنیاد پر ایسے لوگ جنم لیتے ہیں۔ اب یہی الفاظ اس بندے نے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء یہ حاجت روا نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ تو وہ کرتے ہیں، یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، اب اس بندے کے بقول جو مارنے والا ہے کہ اس نے یہ کہا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعات ان جاہل ملاؤں کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جہاں ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے، سرعام پھانسی دی جائے، وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جاہل ملا جب تک باقی ہیں اس وقت تک اس قانون کو بھی دھچکا لگے گا، اور یقیناً اس واقعے سے اس قانون پہ لبرل اور جو اس قانون کو پہلے سے ہی غلط کہتے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ بغیرت۔ یقیناً یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس ایک بندے نے ذاتی اناد نکال کے اپنے آپ کو غازی اور اپنے آپ کو چما چاٹی کے لیے اس نے یہ بات کہہ دی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جناب میں نے تو رسول اللہ کی حرمت کے لیے اس بندے کو مارا ہے، ناموس کے لیے۔ یہ گستاخ تھا، یہ قادیانی تھا۔ تحقیقات کیجئے، اس ایک جاہل بندے نے یہ کام کر کے اس قانون پہ کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، وہ جہنمی ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس قانون پہ اور اس قانون کے آگے بڑھنے میں اس بندے نے بہت بڑی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس نے یہ کام کیا۔ یہ قانون ہونا چاہیے، لیکن ایسے بغیرت لوگ، ایسے بے ایمان لوگ جو اس کو ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قانون۔ اب جس بندے نے یہ کام کیا اور اس بندے کو قتل کیا اپنی ذاتی اناد کی، اور اس نے پھر بات یہ کی جناب یہ رسول اللہ کا گستاخ تھا، اس نے اتنی بڑی تہمت لگائی، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس بندے کو سرعام پھانسی دی جائے جو اس قانون کو غلط طرف لے کے جاتا ہے، اور اس قانون کی اس نے درجیاں بکھیری ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لبرل اور وہ یورپ اور مغرب کے دل دادا وہ اس بات پہ کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو جی ہم نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے، نعوذ باللہ ہم ٹھیک کہتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہم یہ کہتے تھے نا یہ کالا قانون ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تو ہم ٹھیک کہتے تھے۔ اب ان کے لیے تم لوگوں نے راستہ، اور پھر ہمارے لنڈے کے لبرل اور ان کے ضروریت ایسی ہے جو کل سے اس کو فیس بک پہ پھیلا رہی ہے۔ آپ کسی چیز کی تحقیق تو کر لیا کریں، پہلے تحقیق ہوتی نہیں ہے، اٹھا کے بس شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ تحقیق کریں کہ واقعی اس بندہ وہ گستاخ تھا، کسی پہ اٹھ کے زبان درازی شروع کر دینا، کسی پہ جو مرضی آئے۔ ہاں آپ کے پاس آ گیا ہے، پتہ ہے آپ کے پاس موبائل بھی آ گیا ہے، آپ کے پاس آئیڈیاں بھی ہیں اور آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، لیکن کچھ تو عقل کریں، تو ہر خبر چلانے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ تو میں اس واقعے میں سب سے بڑا مجرم اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو ان جاہل ملاؤں کو سمجھتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسرے مسلک کے لوگوں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ہمارے اختلافات ضرور ہیں، لیکن وہ فروعی اختلافات ہیں، وہ مل بیٹھ کے علماء کے آپس میں حل کرنے کی باتیں، اور وہ اختلاف چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن عام عوام کو ان میں شامل نہ کریں، آپس میں بیٹھ کے حل کریں۔ جناب ایک اٹھ کے سرعام یہ کہہ رہا ہے، سرے بازار لوگوں کو تو آج کل وضو کے مسائل نہیں پتا، نماز کے مسائل نہیں پتا، اور وہ اٹھ کے یہ بتا رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور اس کے لیے وہ دلیلیں دے رہا ہے کہ یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ جناب شیطان ایک وقت میں ایک کے ساتھ بھی ہے، دوسرے کے ساتھ بھی ہے، چوتھے کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے، تو شیطان کو تم حاضر ناظر مانتے ہو اور رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر وہی ایک بندہ
وہ یہ دلیل لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے جو ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. تم جناب اسرائیل علیہ السلام کو تو حاضر اور ناظر مانتے ہو اور رسول اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانتے. اب وہ یہ اٹھ کے دلائلیں دے رہے. اب میں اس بندے سے یہ علماء کی باتیں ہیں، اس لیے کہتا ہوں ان کو سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ ممبر و محراب کی باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کے آپس میں بیٹھ کے طے کرنے کی باتیں ہیں. اب میں ہی اس بندے سے اگر یہ سوال کروں، چل تیرے دلیلیں تیرے فلسفے تیرے پاس، ٹھیک ہے سمجھ گیا کہ شیطان بھی ہر جگہ حاضر ناظر تو نے بنا دیا، تو نے اسرائیل کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر بنا دیا. میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب اس آیت تو بتا ذرا کیا ترجمہ کرے گا؟ یہی کہے گا نا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبدی ہی، پہلا مسئلہ تو یہاں ہو گیا، بنور ہی نہیں کہا، بعبدی ہی کہا ہے کہ اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام لے گیا، مسجد حرام پھر مسجد اقصی پھر ساتوں آسمان، پھر پورے آسمانوں کی سیر کروائی. تو جناب یہاں سے قرآن تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سیر اس کو کروائی جاتی ہے جو پہلے سے وہاں نہیں ہوتا. اگر نبی مسجد حرام میں پہلے تھا، اب اگر نبی مسجد اقصی میں پہلے تھا، اگر نبی پہلے دوسرے چوتھے ساتویں آسمان پہ اور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پہ نبی پہلے سے موجود تھا، تو قرآن میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ اللہ اس کو یہاں سے لے گئے اور وہاں لے گئے؟ یہ سارا کیوں ہے؟ پھر میں تجھ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، ہجرت کا منکر تو نہیں ہے نا؟ ہجرت کو تو مانتا ہے نا؟ حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور مدینے گئے. اب جو بندہ پہلے سے وہاں حاضر ہے، پھر یہاں سے جانے کا کون سا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آنا اور جانا تو اس کا ہوتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود نہیں ہوتا. یا ہجرت کا انکار کر یا پھر حضور علیہ السلام کو حاضر اور ناظر مان. غزوہ احد میں نبی علیہ السلام گئے، تو کہتا ہے. غزوہ بدر میں گئے، تو کہتا ہے. طائف میں گئے، تو کہتا ہے. اور بھائی جاتا اور آتا وہ ہے جو پہلے سے وہاں نہیں ہوتا. جو پہلے سے وہاں موجود ہے وہ آتا اور جاتا کیا مانا؟ کیا مطلب ہے آنے اور جانے کا؟ ذرا مجھے اس کی وضاحتیں دے گا تو. لیکن میں اس لیے کہتا ہوں میں ان مسائل پہ ذرا برابر بھی گفتگو نہیں کرتا، اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ ممبر و محراب کی باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کی آپس کی باتیں ہیں. اور یہ مسئلے کب سے چلے آ رہے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ یہ چلتے رہیں گے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. لیکن لوگوں کو وضو کے فرائض بتاؤ، لوگوں کو نماز کا سبق بتاؤ، لوگوں کو حج زکوٰۃ، جو مسائل عام روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے. اور ملا صاحب جناب جو پٹکا باندھا ہوا ہے اور شروع ہے جناب اونٹ پٹانگ کی طرزیں بھی لگا رہا ہے اور ساتھ بتا رہا ہے یہ گستاخ رسول ہے اور ان کو قتل کر دو اور یہ واجب القتل ہے. ملک کے اندر بدامنی تمہاری وجہ سے ہے. جہاں ایک طرف حضور علیہ السلام کی حرمت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، وہاں پہ تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور تم ربیع الاول میں اٹھ کے ان مسائل کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہو کہ آپس میں لڑائیاں ہوں، دشمنیاں ہوں. مسلمان کو تم ایک کیوں نہیں ہونے دیتے؟ مسلمان کو تم جمع کیوں نہیں ہونے دیتے؟ امت واحدہ کیوں نہیں بننے دیتے؟ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ انڈیا کا اور را کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ایک میجر نے اس نے کہا جناب ہر مسلک میں سے 10-12 ملا جو ہیں بکاؤ ان کو خرید لو اور وہ اٹھ کے نعرے لگائیں، ایک دوسرے کو کہے یہ گستاخ ہو گیا، دوسرا دوسرے کو کہے یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں کو نہیں مانتا، یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ درود کا منکر ہے، اور یہ کہہ کے آپس میں ان کو لڑاؤ اور ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. یہ انڈیا کے میجر نے 2 مہینے پہلے یہ بات اس نے کہی تھی. اور اس وقت جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو پیسہ ملا ہوا انڈیا سے. تو اس لیے میری گزارش ہے جو لوگ سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، اس میری بات کو آگے پھیلائیں، اور جو مولوی بھی یہ آگ لگا رہا ہے اس کو سمجھائیں کہ ہمیں وضو کے فرائض نہیں آتے، ہمیں غسل کے فرائض نہیں آتے، ہمیں نماز نہیں آتی، اور تو ہمیں کن چکروں میں اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور لڑانے والے یہ مولوی ہیں.
میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ مولوی کر رہے ہیں، پاکستان میں اور لڑائیاں بھی بہت ہیں، سیاسی آپ چلے جائیں، بھائی بھائی کے ساتھ دست و گرباں ہیں، کیونکہ ایک نواز شریف کو ماننے والا ہے اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان کو ماننے والا ہے. سب لڑائیاں یہاں پہ ہیں، لیکن سب لڑائیاں ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ بھی ہم لڑتے رہیں. وہ سب لڑائیاں اپنی جگہ وہ ہوتی رہیں، وہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ کریں گے. لسانی لڑائی یہاں پہ ہے، مذہبی لڑائی یہاں پہ ہے، مسلکی یہاں پہ ہے، سیاسی لڑائیاں ہیں، سب لڑائیاں یہاں پہ لڑی جا رہی ہیں. لیکن مذہب کی لڑائیوں کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علماء ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا وارث اور دین کا نمائندہ کہتے ہیں، اور پھر لوگوں کو لڑاتے ہیں. خدا کے لیے عقل کے ناخن لو. اس لیے ان مسائل میں نہ پڑو. ایک کہتا ہے جناب یہ میلاد جو نہیں مناتا وہ کافر ہو جاتا ہے. خدا کے بندے تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کہنے جا رہا ہے؟ کہ جناب مکہ میں تو سارے کافر تھے اس لیے حضور کا میلاد نہیں منایا گیا، مدینے میں چلے گئے تو وہاں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا اور حضور علیہ السلام کا استقبال ہوا. دیکھو جی وہ مسلمان تھے اس لیے انہوں نے منایا. اب اس عقل کے مارے اس اندھے کو اگر کوئی بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کیا ان کے دادا نے، ان کی والدہ نے، ان کے چچاؤں نے خوشیاں نہیں منائی ہے؟ رسول اللہ کی پیدائش پہ ہر بندہ خوش ہے، جو خوش نہیں ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے واقعی. لیکن میلاد منانا، یہ جھنڈیاں لگانا، شکر ہے چائنا نے یہ جو لائٹیں لگا دی ہیں، نکال لی ہیں. اگر یہ لائٹیں نہ ہوتی تو تم اپنی جو ہے عشق رسالت کیسے لوگوں کو دکھاتے؟ کون سا بندہ ہے جو حضور علیہ السلام کے جو ہے عظمت کے پروگرام نہیں کرتا، عظمت کے جلسے نہیں کرتا، حضور علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھتا؟ تینوں مسالک جو مسلمانوں کے تین ہی تو مسلک ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان میں سے کون سا بندہ ہے جو حضور علیہ السلام کی عزت کو نہیں مانتا، حرمت ناموس کو نہیں مانتا، حضور کی سیرت کے جلسے نہیں کرتا؟ طریقہ کار اپنا اپنا ہے. گھر میں ایک بھائی ہے، اگر گھر میں بھائی ہیں تو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو تینوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جس کی رائے الگ الگ ہوگی وہ تو وہ کافر ہوگے. اب دیوبندی بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کرتے ہیں اور تم ذرا ڈھول ڈھمکے بجا کے تم بھی میلاد مناتے ہو. دوسرے اہل حدیث بھائی ہیں وہ بھی سیرت کے جلسے کرتے ہیں. تو اب اس میں تم میں اور ان میں سب میں کیا فرق ہو گیا؟ سب تو رسول اللہ کی عزت اور حرمت اور ناموس کے جو ہے وہ جلسے تو کرتے ہو نا، بات تو کرتے ہو. اس میں گستاخی کی کون سی بات ہے؟ لائٹیں لگانا ضروری ہے، تبھی لائٹیں لگیں گی تو تبھی عشق رسول ہو، عاشق رسول ہوگا. عجیب فلسفہ ہے، عجیب دنیا ہے. ان چیزوں سے باہر جب تک نہیں نکلو گے اس وقت تک خود آپس میں لڑتے رہو گے اور مار کھاتے رہو گے، اور یہ جو حالات بنتے رہیں گے ان میں تمہارا پورا حصہ ہوگا. اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام تمہارے گریبانوں سے پکڑ کے یہ کہیں گے کہ تم نے امت کو لڑوایا ہے، تم نے امت کے لیے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا.